हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। बात करते हैं पहलगाम वाक़या के हवाले से। तो इंडिया ने मज़ीद क्या रिपोर्ट्स दी हैं पहलगाम वाक़या की डेवलपमेंट पर, ये आपको बताएंगे। लेकिन जब बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। जनाब, ओवरसीज़ पूरी दुनिया इस पहलगाम वाक़या पर क्या रिस्पॉन्स दे रही है, उनका क्या कहना है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगी कि 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। इसमें क्या बातें होंगी ये भी जानते हैं। लेकिन जब बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब बरतानिया से पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। चलिए आइए जानते हैं मजीद अपडेट्स। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अगेन पहलगाम वाक़या की डेवलपमेंट के हवाले से। इंडिया ने मीडिया के थ्रू मजीद क्या रिपोर्ट्स दी हैं? अच्छा, आपने शुरू में मीडिया की बात कर दी, तो इंडिया का मीडिया तो पहलगाम की वजह से बेलगाम हुआ है। दूसरी बात यह है कि आगाज़ मैं एक ब्रेकिंग स्टोरी से करता हूँ। एक तो 1995 में एक किताब लिखी गई थी, द मेडो। वो भी पढ़ी होगी नेट के ऊपर, पूरी दुनिया उसको देख सकती है। ये रिपीट एक एपिसोड है 1995 वाले वाक़े का। तब क्या हुआ था उससे पहले, ये तमाम तर जो मामला है, ये नरेंद्र मोदी जो हैं खूनी वज़ीर आज़म, उनका जो दौरा इसराइल है, उसके बाद ये तमाम तर जो है एक मुहिम जोई और बर्बरियत शुरू हुई कश्मीर के ऊपर कि मोदी का ख्वाब जो है वो कश्मीर को गज़ा बनाना है। एक्चुअली ये मैंने इसलिए कहा कि अभी कुछ ही लम्हे पहले इतला आई है हमारे पास कि फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मज़मूम गठजोड़ मंजर आम पर आया है। इस वक्त पहलगाम हमले के पसे बर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मज़ीद बढ़ाना था। मुसद्दका इतलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार आज की तारीख में श्रीनगर, मकबूजा, जम्मू व कश्मीर पहुंच चुके हैं। इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लेस हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर में आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज की पॉलिसी अख्तियार करते हुए कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये मैंने आपको जो बात बताई है, ये आज का वाक़या है कि इसराइल के जो फौजी एहलकार हैं और उनकी जो एजेंसीज हैं, उनके लोग आज श्रीनगर पहुंच गए और जो सोर्सेज बताते हैं उनके पास जो है वो जदीद जो है वो असला और साजो सामान मौजूद है, जिसमें टेक्नोलॉजी को लेके बहुत से आलात बताए जाते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल अभी तक की तो ये है कि मीडिया के जरिए ही इंडिया फिलहाल ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। मीडिया को थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि एक वो मेजर गौरव आर्या है या गौरव जारिया है, मुझे तो उसके ये आज तक ये नहीं समझ के वो आर्या है या जारिया है, और अब मुझे लग रहा है कि वो जारिया है। वो इसलिए जारिया है कि ये जो अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बहुत से पॉइंट्स तो हमारे सामने आ गए हैं। एक पहलू जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान को एटमी ताकत कहते हैं, ये आइटम बम पाकिस्तान ने शब बारात पे चलाने के लिए नहीं बनाया कि शब बारात पे या किसी मुन्ने की सालगिरह पे जो है वो मुन्ना कहेगा कि थोड़ा सा आइटम बम तो चला दें। जाहिर सी बात, ये जब कोई भी मुल्क, कोई भी कौम जो है ये फैसला कर लेती है कि उसने एटमी ताकत बनना है, तो वो इन्हीं हालात के पेश नज़र जो है वो ये तजुर्बात किए जाते हैं एटमी, और इस तरह का एक जो है वो हसूल किया जाता है एटम बम का। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है और इतना आसान नहीं है ये। एक पाकिस्तानी कौम के लिए भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है। ये 1947 नहीं है, ये 1965 नहीं है, ये 1971 नहीं है, ये 2025 है। तो
آئٹم بم جو ہے وہ پاکستان نے شو پیس تو نہیں ہے نا ہمارے شادی بیاہ پہ ظاہر چلانے ہے. کے لیے نہیں بنایا, وہ اس کے لیے وہ ملتے ہیں, وہ پنجابی میں سیبے والے بم کہتے ہیں, وہ مل جاتے ہیں, پٹاخے ملتے ہیں, اس کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. آئٹم بم جو ہے نا اسی طرح کی صورتحال کے لیے, جب آپ کی سلامتی کا مسئلہ آتا ہے, جب آپ کی ایک ساکھ کا مسئلہ آتا ہے, جب آپ کی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے, جب قوم کو اس طرح کی کسی گراؤنے اور کیا اٹیک سے جو ہے آپ نے تحفظ دینے کی بات آتی ہے, تو ان حالات کے لیے آئٹم بم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, جو کہ الحمدللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان, ہیڈس آف ٹو عبد القدیر خان, ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج کے دن. جو شاید آپ نے پورے ملک کے کسی میڈیا پہ یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ آج ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا وقت ہے کہ انہوں نے آئٹم بم بنایا, وہ ان کی کریشن ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جتنا رول ہے ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے چاغی جا کے دھماکے کیے, ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اب ہماری افواج پاکستان جو ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہیں. تو یہ غلطی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ انڈیا کو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے. اور مودی صاحب جو ہے چائے بیچتے تھے اور چائے پیتے ہیں, مجھے نہیں ابھی تک اطلاع ملی کہ اتنا سستا نشہ وہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیں گے. اور ان کے ایک ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے, جسٹس کٹجو, انہوں نے یہ بات کی بھی ہے مودی سرکار سے کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے آج کے دور میں پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایڈوینچر کرنے کے. آپ کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, وہ دھڑام سے گر جائے گی. اچھا, بیساکھیوں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑا جو اس پہ ورکنگ کی ہے, بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ بالکل بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. اور بیساکھیاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو بیساکھیاں ہیں, وہ جو اتحادی ہیں, وہ اس تمام تر صورتحال میں بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تمام اتحادی اس لڑائی میں بی جے پی حکومت کو ان کی حمایت ہی حاصل نہیں ہے, اور ان کو شدید ریزینٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ پہلگام جو ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ کتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلگام واقعے میں یہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے, وہ زندہ برآمد ہوئے. اچھا, پھر وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ڈیڈ باڈی دکھائی گئی ہے, اور اس کے پاس ایک خاتون بیٹھ کے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ماتم کر رہی ہے, اور وہ ڈیڈ باڈی گولیوں سے چھلنی ہے جو بتایا گیا ہے, اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے, قریب خون کا دھبا بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ اتنی احتیاط سے وہ شخص مرا ہے, وہ ہندو, کہ اس نے کہا خون باہر نہیں آنا چاہیے. ایک احتیاطی تدابیر ہوتی ہے نا کہ مرنے کے طریقے, ایک کتاب ہے انڈیا میں مرنے کے طریقے, اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو گولیاں لگیں تو آپ کا خون باہر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وہ بعد میں صفائی کرنی پڑتی ہے. تو وہ احتیاط سے مرا ہوا ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے نا, بالکل احتیاط سے مرا ہوا ہے, اس کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کا خون باہر نہیں آ رہا. اس طرح کی چیزیں پہلگام واقعے سے سامنے آنا شروع ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلگام واقعے کی ویریفیکیشن کیے بغیر پاکستان پر الزام بھی لگا دیا گیا, اور اس کے بعد جو ان کی طرف سے اپنے آپ ہی کارروائی ہو رہی ہے, ریٹیلیشن اپنے آپ انہوں نے شروع کر دی ہے, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ جب یہ موصوف نے, ہاں جی, جب موصوف نے اسرائیل کا دورہ کیا اور ایک غزہ ماڈل ان کے ذہن میں تھا کشمیر کے حوالے سے, تو یہ تب سے ہی انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کر دی کہ انہوں نے سب سے پہلے وہاں سے آئین سے 370 ختم کی, پھر اس کے بعد 35A ختم کی, اور پھر ان کا جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے کشمیریوں کا وہ ختم کیا, ان کے ڈومیسائل تبدیل کیے گئے, اور کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ, اس میں کشمیریوں کی تعداد جو ہے نا وہ کم کرنا شروع کر دی, اور اس طرح وہاں پہ بددستور جو ہے کشمیر پر غالب آنے کی جو ہے نا وہ کوشش میں مصروف ہے. اور یہ وہی چکر ہے جس کو بیچ میں پہلگام واقعے کی مد میں اب وہ چلا رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہوا کہ یہ ایڈونچر پہلے بھی کیا گیا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1995 میں یہ ڈمیڈو جو کتاب ہے اس میں آلریڈی یہ لکھا ہوا ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ 1995 میں اسی پہلگام میں اسی علاقے سے 6 غیر ملکی سیاحوں کو اغوا کیا گیا اور ان کی گردنیں کاٹ دی گئی, اور کچھ وقت کے بعد ان کی سر کٹی لاشیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئیں,
اور اس پر جو ہے وہ پاکستان پر اس کا الزام لگا دیا گیا, اور اس پر جو ہے ایک بہانہ بنا کے انڈیا میں جو تعینات فوج ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ کرنا شروع کر دیا. ابھی بھی میری جو اطلاع ہے, ابھی بھی 9 لاکھ کے قریب بھارتی فوج کشمیر میں تعینات ہے, اور اس کے باوجود یہ واقعہ ہو جاتا ہے. 4 برگیڈ مزید منگوائی گئی ہیں. ابھی 4 برگیڈ ابھی گزشتہ 2 روز میں مزید منگوائی گئی ہیں, بہت بڑی تعداد میں مزید فوج جو ہے وہ کشمیر میں بلا. اچھا میں بتاؤں آپ کو, اس ساری ہینڈل نہیں ہوئے. ہینڈل اس حد تک مس ہینڈلنگ ہے کہ اگر میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہوں کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا. کشمیر کا معاملہ اب بھارت کے بس کی بات نہیں. تو اب یہ ہے کہ اب اتنے اس میں ٹیکنیکل ویکنیسز ہیں کہ اس مرتبہ تو بالکل بھی کسی بھی عسکری ماہر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں, انڈیا کسی صورت ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان کا کچھ اس میں رول ہو سکتا ہے. یہ جو پہلگام کا یہ پوائنٹ ہے یہ 400 کلومیٹر دور ہے ایل او سی سے, جو زیرو پوائنٹ ہے جی, جو پاکستان کی سرحد ہے, وہاں سے یہ 400 کلومیٹر دور ہے. اور اس 400 کلومیٹر کے دوران کتنی فوجی چھاونیاں اور کتنی چیک پوسٹز اور کتنی جو ہے وہ فوج تعینات ہے. اگر میں ان کی تعداد بتانا آپ کو شروع کر دوں تو 8 تو پولیس چوکیاں آتی ہیں راستے میں. نہیں, اور وہ کہہ رہے کہ فرار بھی ہو گئے ہیں حملہ کر کے. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے مودی صاحب کے جو ہے نا کوئی داماد وہاں پہ گئے تھے اور ان کو انہوں نے وہاں پہ پکنک کی اور وہ آرام سے ان کو واپس جانے کے, میں یہ مودی صاحب کی فیملی سے ان کا تعلق ہے, ان کو واپس جانے دیں, اتنا آسان. البتہ یہ اس سے پہلے جو ہے انہوں نے 2-3 واقعات میں اپنے فوجی مروائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ اتنا ظالم شخص ہے کہ یہ اپنے فوجی مروا کے ایک سین کریٹ کر کے اور یہ جو ہے نا پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کرتا. ادھر لداخ میں جب ان کو چائنا سے مار پڑی اور ادھر انہوں نے چائنا کے ساتھ یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. چائنا اس وقت لداخ میں میرا خیال ہے کہ کوئی ہزاروں کلومیٹر پر قبضہ کر چکا ہے اس وقت, اور ان کو مارا بھی انہوں نے, لٹا کے مارا. وہاں یہ بولتے نہیں ہیں, وہاں ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اس وقت انہوں نے وہاں بھی جو تعداد بتائی اور وہاں انہوں نے جو اس طرح کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی, مگر وہ چائنا نے لداخ کا قبضہ لے لیا. ہزاروں کلومیٹر جو سرحد ہے انڈیا اور چائنا کی, لداخ, وہاں پہ اس وقت ٹوٹل قبضہ چائنا کر چکا ہے. یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے ایک خبر میں نے دیکھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس ایشو پہ سولیڈیرٹی کی ہے انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کی حمایت کا اعلان کیا ہے. انڈیا کی حمایت کا اعلان جو ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا کوئی ریلیف ہے کہ اس ایشو میں امریکہ ان کے ساتھ آ گیا. مگر چائنا سے ابھی آواز آنا باقی ہے کہ چائنا اس پہ کیا کہتا ہے. اور چائنا نے جو لداخ کے مقام پر جو انڈیا کا ایک گھناؤنا چہرہ دیکھا اور وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے قبضہ لیا, اور میرا خیال ہے کہ وہ ابھی چائنا کا ایک سٹیٹمنٹ آنا باقی ہے جو کہ پاکستان کا دوست ملک ہے, اور یقیناً ان ایڈونچر سے اور اس طرح کے پہلگام اور پلوامہ ڈراموں سے وہ آلریڈی آگاہ ہے ہر لحاظ سے. اب یہ ہے کہ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک بڑا جو بی جے پی حکومت ہے اس میں بڑا ایک ریلیف محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ چونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے تو ہم بڑے ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں اس وقت. اب یہ ہے کہ یو این او میں ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا اور اس کی غیر جانبدارانہ جو ہے تحقیقات جب تک نہیں ہو جاتی. البتہ اب تک کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ 27 جو ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواحقین ان کو نہیں مل رہے کہ وہ کن کے لوگ مر گئے وہاں پہ. یعنی کہ وہ 27 لوگ ہیں, ان کی کوئی فیملیاں ہوں گی, ان کے کوئی بچے یتیم ہوئے ہوں گے, ان کی کوئی عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی, کوئی مائیں ہوں گی, کوئی فیملی, کوئی رشتہ دار. ابھی تک ایک فیملی جو ہے اس کو پروڈیوس نہیں کر سکا, نہ جو ہے یہ سو کالڈ انڈین میڈیا اور نہ ہی ان کے وہ جو بھونکنے والے تجزیہ کار ہیں, اور نہ ہی بھارتی فوج اور نہ ہی بی جے پی کی حکومت ابھی تک ایک سنگل
متاثرین یا متاثرہ فیملی پروڈیوس کر کے اس کو میڈیا پہ نہیں لا سکے کہ ان کا کوئی فرد جو ہے پہلگام واقعے میں وہ ہلاک ہوا ہے اور اسے مار دیا گیا ہے. ٹھیک. یہاں میں ایک پہلو جو ہے ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے شتروگھن سنہا جو ہے ان سے بات کی جا رہی تھی اور انہوں نے بڑی تنقید کی ہے شتروگھن سنہا نے نریندر مودی پہ, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ وہ ہندو اور مسلمان انہوں نے کہا اگر وہاں پہ ہندو بھی مرا ہے تو وہ بھی بھارتی ہے, اور وہاں پہ اگر مسلمان بھی موجود تھا تو وہ بھی بھارتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ نریندر مودی کی حکومت کیا کر رہی ہے, بی جے پی کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت کا فیلئر ہے اگر یہ واقعہ سچ ہے جو کہ مشکوک ہے, یہ ان کی انٹیلیجنس تمام تر ایکسپوز ہوگی اس کا فیلئر ہے, یہ ان کے اداروں کا فیلئر ہے, یہ ان کی فوج کا فیلئر ہے. 9 لاکھ فوج اگر ان کے ہوتے ہوئے 27 لاشیں گر جاتی ہیں تو پھر یہ کس کا فیلئر ہے؟ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اگر تو یہ واقعہ ہوا ہے, کیونکہ سب سے پہلے کہیں پہ بھی اگر کسی کی جان ضائع ہوتی ہے تو سارے کے سارے جو انسان ہیں ان سب کو دکھ پہنچتا ہے. تو انڈیا میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ویریفائی کیا جائے اوتھینٹک بیسس پر. موونگ آن سر, جب بات کرتے ہیں 2 مئی کو جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے, اس میں باتیں کیا ہونی ہے, کیا معاملہ طے پانے, یہ ذرا بتائیے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس سے جڑی ہوئی ایک بات ہے کہ یہ جو الزام ہے انڈیا کا پاکستان پہ, بعض اوقات نا وہ پنجابی کی مثال ہے کبے کو لتراس آ جاتی ہے, تو یہ ادھر جو ہے نا قوم کو یکجا کر دیا انڈیا نے. آپ اس واقعے کے بعد اور بھارتی پروپیگنڈے کے بعد دیکھیے کہ اس وقت تمام قوم جو ہے وہ یکجا ہے اور وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. آپ کوئی بھی صوبہ لے لیں, کوئی بھی شہر لے لیں, کوئی بھی علاقہ لے لیں, آپ دیکھ لیں جا کے, آپ جو ہے نا کل جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, آج جو مظاہرے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر اور جو سولیڈیرٹی کی گئی ہے افواج پاکستان کے ساتھ, تو اس واقعے نے اور نریندر مودی کی اس حرکت نے پاکستانی قوم کو یکجا کر دیا. اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سندھ میں خاص طور پہ نہروں کے ایشو پہ جو ایک ریزینٹمنٹ پائی جا رہی تھی اور نئی نہریں نکالنے کے حوالے سے سندھ حکومت اور سندھی کمیونٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج تھی, اس پر جو ہے نظر ثانی کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے. اور میری جو اطلاع ہے, جو ایک روز قبل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی مشترکہ ایک پریس کانفرنس ہے, اس کا جو متن ہے اس کے مطابق یہ نہروں والا جو معاملہ ہے اور اندرونی جو پانی کی لڑائی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ٹھیک, اس کو ایمیکیبلی زبردست جو ہے وہ حل کیا جا رہا ہے. اور سندھ حکومت جو ہے اس کا جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کو مان لیا جائے گا, اور اس میں اس ایشو کو یعنی کہ پانی کی لڑائی جو انڈیا سے ہماری شروع ہو گئی ہے, دشمن ملک کے ساتھ شروع ہو گئی ہے, اسی پانی کی لڑائی ہم خود لڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے آپس میں. تو لہٰذا سندھ سے جو کینالز نکالنے کا منصوبہ تھا اس کو فی الحال جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, اور مزید اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے 2 مئی اجلاس کے بعد کر دیا جائے گا, اور یہ تنازع سندھ اور وفاق کا جو چل رہا تھا یہ ختم ہونے جا رہا ہے. ٹھیک, زبردست, بہت بہت شکریہ سر. اب یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی, برطانیہ سے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں, ان کی تربیت کیسی ہے اور اب مزید کیا معاملات ہوں گے اس حوالے سے؟ اچھا, طبیعت کے حوالے سے تو پہلے کچھ اطلاعات ان کی اس طرح کی آئیں, خبریں آئیں, اور وہ جو ہے وہ یو کے میڈیا سے ہی ہمیں موصول ہوتی رہی, لیکن پھر ایک ان کی وہاں پہ غیر رسمی گفتگو ہوئی کچھ میڈیا سے, تو انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنا ابھی ٹور کچھ بڑھاتے, مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام واقعہ اور موجودہ جو صورتحال ہے خطے کی اور پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے باعث انہوں نے اپنا وہ جو ٹور ہے اس کو شارٹ کیا ہے اور واپس آ گئے ہیں. بلکہ انہوں نے شاید کسی فلائٹ کا بھی نہیں انتظار کیا. وہ میری اطلاع ہے کہ پرائیویٹ جیٹ سے آئے ہیں, وہ جو ہے نجی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچ چکے ہیں اس وقت, اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہے, اور یقیناً وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں,
اور اس صورتحال میں ان کا پاکستان ہونا، جب وفاق میں ان کی حکومت ہے اور سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور ان کی ایک مشاورت اور ان کی گائیڈنس اور ان کا یہاں ہونا ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، بالکل، اسپیشلی حکومت کے نو لیے. ڈاؤٹ. تو یہ خوش آئند ہے ان کی پاکستان آمد، اور یہی وجہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر انہوں نے اپنا دورہ مختصر کیا ہے اور وہ لاہور پہنچے. زبردست. چلیے دیکھتے ہیں آگے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہو اس میں امن و امان کی صورت ہی قائم ہو جب بات کرتے ہیں پڑوسی ملک انڈیا کی اور پاکستان کی. Thank you, sir, for being here. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.